औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अली कुरैशी और चौधरी जाज आपको डोगोसू पैदाबाद ग्रुप में खुशामदीद करते हैं। आज हमारे साथ डोगोसू की सियासी समाजी शख्सियत अर्दिल अजीज़ जनाब शाह खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपके सियासी कैरियर के बारे में, आपने कब सियासत शुरू की और आपने कब इसको अपनी जामा बनाया, तो सर ज़रा इस बारे में। इस तरह के सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने पैदाबाद ग्रुप में शामिल भी किया और इस हवाले से आप मेरा और इस्लामी के हवाले से आपने मुझे इस काबिल समझा यहाँ कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको जैसे पता है कि मेरे वालिद साहब इस इलाके में बहुत अरसा दराज से एक सियासत भी कर रहे थे और समाजी खिदमत भी कर रहे थे। तो उस हवाले से ये था कि मेरे वालिद साहब ने, आपको पता है कि वो एक लेबर पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व थे, तो उनकी जॉब जो थी वो रेलवे के अंदर थी। तो उन्होंने रेलवे मजदूर यूनियन में बड़ा अरसा मजदूरों के हकूक़ की जंग लड़ी। तो उस दौरान जब मैं बचपन में अपने वालिद के साथ सियासत के अंदर जाया करता था, तो मैंने इस डोगोसू के अंदर बचपन से ही एक पंजाब नौनिहाल संगत के हवाले से मैंने एक बच्चों की तंजीम की वो की। तो उस पंजाब नौनिहाल संगत में हम बच्चों के साथ स्कूलों में कुछ एक्टिविटियाँ किया करते थे। उसके बाद फिर मैंने जो अपनी इब्तदाई तालीम थी वो न्यू लैंड पब्लिक स्कूल डोगोसू में हासिल की। फिर इस्लामिया नंबर 3 में मैंने मैट्रिक वहाँ से की और फिर मैं डिग्री कॉलेज में बाकी अपनी ग्रेजुएशन वगैरह के लिए डिग्री कॉलेज चला गया सेक्रेटरी टाउन। तो डिग्री कॉलेज सेक्रेटरी टाउन के अंदर मैंने पीपल स्टूडेंट फेडरेशन के ज्वाइन की और उसका मैं प्रेसिडेंट बना उसका। तो 2 साल मैं पीपल स्टूडेंट फेडरेशन डिग्री कॉलेज सेक्रेटरी टाउन का PSF का प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद जब मैं अपने इलाके डोगोसू के अंदर सियासत इस हवाले से शुरू की कि मैं फिर उसके बाद जो था दुबई चला गया। तकरीबन मैं 7-8 साल दुबई के अंदर रहा। तो क्या आपने सियासत को खैराबाद कह दिया? उस वक्त सियासत के हवाले से ये था ना कि पीपल स्टूडेंट फेडरेशन के बाद, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के बाद, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद, तो फिर मैं क्योंकि मेरे जो माशी हालात थे घर के वो इस तरीके से अच्छे नहीं थे, क्योंकि वालिद साहब जो थे ना वो पॉलिटिक्स, लेबर पॉलिटिक्स करते थे। तो वो उनकी जो सारी ज़िंदगी उस वक्त की जो यानी ज़िंदगी की जो स्ट्रगल थी वो मज़दूरों के लिए थी। तो वो माशी तौर पे वो और कोई कारोबार करते नहीं थे। तो इसलिए फिर मुझे, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स की तादाद ज़्यादा थी, तो मुझे फिर मजबूरन जो था ना वो दुबई जाना पड़ा उसके लिए रोज़गार के सिलसिले में। तो फिर मैं जब दुबई गया तो फिर मैंने तो लाजमी बात है, फिर मैं सियासत तो नहीं कर सकता था, लेकिन वहाँ मुझे याद है कि क्योंकि उस वक्त हमारा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था, तो दुबई के अंदर जो हमारा पीपल्स पार्टी का जो नेटवर्क था मैं उसके अंदर शामिल था और मेरी अक्सर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से दुबई उनके बंगले में मुलाकात हुआ करती थी। हमारे दोस्त वगैरह जाते थे तो हम भी उस UAE की जो थी पीपल्स पार्टी ओवरसीज़ की उसके मैं शामिल था उसकी। तो इस तरह मैं खैराबाद तो नहीं था, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर फिर मैंने पीपल्स पार्टी का मुझे यहाँ सदर बनाया गया। तकरीबन मैं 7 साल पीपल्स पार्टी का सदर रहा डोगोसू के अंदर। तो UC 5 का सदर रहा मैं 7 साल। इस 7 साल दौर के बाद फिर मैं जब इलेक्शन हुआ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई पिछले टेनोर में, तो फिर मैंने देखा कि जो पीपल्स पार्टी थी वो हमारे हकूक़ के लिए उस तरह जंग नहीं लड़ रही थी। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के अंदर वो उस तरीके से काम नहीं हो सका जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। तो फिर हमें इमरान खान की सूरत में नज़र आया कि इमरान खान इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है। तो फिर हमने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और तहरीक इंसाफ का फिर मुझे यहाँ डोगोसू UC 5 का सदर बनाया गया। उसके बाद फिर मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वालिद साहब के साथ ये था कि वो मजदूर लीडर थे,
تو مجھے لیبر پولیٹکس کا تھوڑا اندازہ تھا، اور میں نے یہ سمجھا کہ میں ضلع راولپنڈی میں اگر لیبر کی پولیٹکس کروں اور مزدوروں کے حقوق کی جنگ لڑوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. سر میں یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. تو کیا سیاست میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کسی خاندان میں کسی کو سیاست میں ہونا چاہیے، یا کہ آپ کو کوئی اسی طرح آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے؟ ابھی تو ماشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا کہ والد صاحب آپ کے سیاست میں تھے، اس کے بعد پھر آپ کے اندر یہ ایسا شوق پیدا ہوا خدمت کا جذبہ اور سیاست کا. تو کیا یہ ضروری ہے کہ مطلب آج کیا آپ نوجوانوں کو بتانا چاہیں گے؟ اصل میں بات اس طرح ہے کہ سیاست میں اگر آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ ہونا، وہ آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، اور آپ بچپن سے اس اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. تو جب آپ اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنی لائف کا اگر حصہ بنا لیں تو پھر آپ کو آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو میرے لیے یہ ایک آسانی تھی، کیونکہ میں کسی MLA یا MPA کا بیٹا نہیں تھا، میں ایک مزدور لیڈر کا بیٹا تھا. تو مزدور لیڈر تھا جس نے اپنی ساری زندگی کی اسٹرگل لوگوں کے لیے کی تھی، عوام کے لیے کی تھی، مزدوروں کے لیے کی تھی. تو جب وہ مزدوروں کی اسٹرگل کر رہا تھا تو میں نے اپنے آپ کو یہ محسوس کیا کہ میں بھی اگر یہی اسٹرگل میں بھی کروں اور اپنے مزدوروں یا لوگوں کا عوام کے لیے میں بھی ان کو دیکھ کے مجھے بھی شوق پیدا ہوا، اور میں اس کے اندر الحمدللہ کامیاب رہا. ماشاءاللہ سر، آپ نے تو اپنا پورا بایوگرافی اپنا زندگی کا. تو سر تو تحریک انصاف میں جب آپ شامل ہو تو ابھی آپ کیا، ابھی تو آپ کی سٹنگ گورنمنٹ بھی ہے، تو ابھی ڈوکسو کی ترقی، تعمیر و ترقی کے لیے آپ کیا ایسے منصوبے لے کے آ رہے ہیں جس میں مطلب فائدہ بھی ہے لوگوں کا؟ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ پیپلز پارٹی کے بعد تحریک انصاف اور آپ نے کافی ڈوکسو کے لیے کام کیا، تو سر ان پہ ذرا روشنی ڈالیں گے آپ؟ سر میں وہی آپ کے چل کے بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھے تحریک انصاف نے ضلع صدر راولپنڈی میں لگا دیا. تو اس کے بعد اب ماشاءاللہ پھر الیکشن ہوا، جنرل الیکشن ہوا. جنرل الیکشن میں تحریک انصاف کو کامیابی ملی. تو 67 سالہ یا 65 سالہ جو دور تھا اس کے خاتمے کے بعد تحریک انصاف کی پہلی گورنمنٹ تھی، اور ہم عمران خان سے بڑے متاثر ہیں، اور ہمیں یہ امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان اس ملک کی تقدیر بدلے گا. تو اس کے حوالے سے پھر وہ جو ایک ہمارا ایک ویژن تھا اس کے مطابق پھر ہم نے اپنے UC 5 ڈوکسو کے حوالے سے پھر میرے ساتھ میری ایک ٹیم بنی. اس ٹیم کے اندر میرے ساتھ کافی دوست جو تھے میرے UC 5 کے وہ شامل ہوئے، جس میں اگر میں صرف 10 نام لوں تو وہ نام علی شاہ کا نام آتا ہے، ملک قادر صاحب کا نام آتا ہے، ظفر خان کا نام آتا ہے، اعجاز خان ہے، حضرت حسین بھائی. یہ ساری ایک ٹیم ہماری بنی. پھر ہمارے MPA اور MNA کے امیدوار جو تھے وہ بھی ماشاءاللہ اتنے پرانے تجربہ کار ایکسپیرینس لوگ تھے، اور ہم نے اس الیکشن کے اندر محنت بھی کی اور وہ لوگ کامیاب بھی ہوئے. تو الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارے اس UC کے اندر ڈوکسو سے MPA MNA دونوں جیتے ہیں. اور اب ہم اس مراحل میں ہیں کہ ہم ان سے جو فنڈ وغیرہ لے کے اپنے کام کاج کر سکیں. علاقے کی فلاح کے لیے ہمارے ذہن میں بہت سے منصوبے ہیں. سر میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کن منصوبوں کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ جیسا کہ ابھی ہمارے اعجاز خان جازی صاحب اور ہمارے MNA شیخ رشید صاحب نے یہاں کچھ فنڈ دیے تھے ہمیں گلیوں کی مرمت کے لیے اور سڑکوں یا گلیوں کی مرمت کے حوالے سے جو ہمارے پاس فنڈ آئے ہیں. اس سے پہلے اعجاز خان جازی صاحب کا ایک فنڈ تھا 10 کروڑ روپے کے فنڈ سے انہوں نے اپنا جو ان کا لوکل گورنمنٹ کا جو فنڈ تھا اس کا 10 کروڑ روپے جو پنجاب کی حکومت نے ان کو جاری کیے تھے، انہوں نے وہ پورا 10 کروڑ روپیہ پانی میں لگایا. اس کی پانی کی اسکیمیں تھی 9 کروڑ کی اور 1 کروڑ سیوریج لائن کی اسکیم تھی. لیکن وہ ہمارے ڈوکسو میں UC 6 کے اندر صرف ایک پائپ لائن ڈال سکی ہے، جو کہ چھوٹے چوک سے یہ جو ٹینکی بنی ہے گلشن داتا میں اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، وہ فنڈ اس میں لگایا گیا. باقی فنڈ جو تھا وہ ہمارے ڈوکسو میں نہیں لگ سکا. وہ اس لیے نہیں لگ سکا بلکہ ڈوکسو اور ڈوکمنٹال میں نہیں لگ سکا. 3 UCیاں تھیں، UC 4 UC 5 اور UC 6. وہ 10 کروڑ روپیہ نہیں لگ سکا. وہ باقی UCوں میں زیادہ ضرورت تھی اور انہوں نے وہاں لگا دیا. اب جو نیکسٹ فیز جو آئے گا اس کے اندر اعجاز خان جازی صاحب نے ہمیں یہ وعدہ کیا ہے کہ میں پانی کے اوپر آپ کے لیے جو اسکیمیں آپ کی واٹر سپلائی کی وہ لگاؤں گا. اور PTI کی گورنمنٹ عامر کیانی صاحب MNA ہمارے اور شیخ رشید صاحب اور شیخ راشد صدیق صاحب
ان تینوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے غازی بروتا پروجیکٹ سے پانی لے کے آنے کا، تو وہ اس کے اوپر کام جاری ہے. اس کا جو ہے اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کی رپورٹنگ وغیرہ ہر ایک چیز فائنل ہو چکی ہے. اب اس کے میرا خیال ہے PC1 اس کا بن چکا ہے. اب اس کے فنڈ جاری ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ سال 1.5 سال 2 سال تک غازی بروتا پروجیکٹ کا جو ہے وہ پانی انشاءاللہ تعالی راولپنڈی اور اسلام آباد کی عوام کے لیے آ جائے گا. اور ابھی ایک اور میں آپ کو بتاؤں، ابھی تقریباً 1 کروڑ روپے کا فنڈ ہم نے لیا ہے یہ TMA سے، جس کے اندر UC5 نے 1 کروڑ روپے کا فنڈ لیا ہے. میری اصل میں UC5 لگتی ہے، میری سیاست کا جو زیادہ وہ ہے وہ UC5 کے اندر ہے. ویسے میں پورے راولپنڈی کا ضلع کا صدر ہوں لیبر ونگ کا، لیکن ایک آپ کو پتہ ہے ایک آپ کی ایک ہوتی ہے UC ہوتی ہے جہاں آپ نے کوئی الیکشن لڑنا ہو یا سیاست کرنی ہو یا آپ کا آبائی گھر ہو. تو میرا آبائی گھر ڈھوکسو ہے، تو میں اس ڈھوکسو کے حوالے سے تو سر یہ جو آج کل ڈھوکسو میں سر زیادہ تر ایشو ہے جیسے پانی کا، گیس کا، تو سر اس بارے میں آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ اچھا پانی کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ پانی کا یہ مسئلہ ہے. گیس کے حوالے سے ہماری ایک اسکیم تھی جو پچھلی گورنمنٹ نے کوشش کی تھی ایک ڈھوکسو کے لیے نا، اس سے انہوں نے کوئی سروے کروایا تھا، لیکن وہ سروے جو تھا وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا. لیکن میں نے پتہ کرایا وہ سروے کے بارے کے، پھر میں نے وہ سروے کی رپورٹس نکلوائیں اور اس سروے کے لیے پھر میں نے اپنا اس کے لیے گیس کے ڈپارٹمنٹ میں اعجاز خان جازی صاحب نے بھی اس کے لیے بہت ایفرٹ کی. اعجاز خان جازی صاحب نے اسپیشل وہ لاہور گئے اس کے لیے، اور ہماری 6 انچ کی ایک لائن ہے جو کہ کیریج فیکٹری سے آئے گی سیدھا بسم اللہ ہوٹل سے گزرتے ہوئے چھوٹا چوک سے یہ عالم آباد اور نیچے حیات آباد. جیسے آپ نے ابھی سارا مطلب پرابلم بتایا، تو اس میں حکومتی سطح کے اوپر آپ کے ساتھ مطلب جیسے MNA MPA آپ کی کتنی مدد کر رہے ہیں اس مسئلے کے بارے میں؟ وہ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر اعجاز خان جازی صاحب نے بڑی ایفرٹ ہے ان کی، اور اس کے اندر شیخ راشد شفیق صاحب نے بھی کام کیا. لیکن سب سے زیادہ جو وہ ہے ایفرٹ جو ہے وہ ہم سب کی یہاں پہ جو لوکل PTI کے ورکر ہیں، نمائندے ہیں، جو لیڈران ہیں، ان سب کی یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو گیس لائن کو منظور کروائیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ گیس کی جو لائن ہے یہ ڈلے گی. جب یہ 6 انچ کی گیس کی لائن ڈلے گی نا تو یہ پورے ڈھوکسو انشاءاللہ تعالیٰ اس جو گیس کا جو پریشر ہے یہ بھی حل ہو جائے گا. اور ایک ہم TBS بھی لگوا رہے ہیں اس کے لیے، گیس کا TBS جو ہے وہ بھی انشاءاللہ لگوا رہے ہیں. اصل میں یہ جو آپ کو پتہ ہے نا کہ بیوروکریسی کام بڑے آرام سے کرتی ہے، اس کے لیے آپ کو اپنی ایک بھرپور کوشش جاری ہوتی ہے. ٹائم ٹیبل ان کے اندر وہ باؤنڈ نہیں کرتے، ہمیں ٹائم ٹیبل بتاتے نہیں ہیں. کیا یہ وہ سلو پروسیس ہوتا ہے بیوروکریسی کا، ان کو راضی کرنا. بیوروکریسی ہمیشہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتی ہے، وہ آپ سے ایک دم آپ کے کام نہیں کرتی. تو ہماری تھوڑا سا عوام کو جلدی ہوتی ہے، لیکن عوام ہمارا اور بیوروکریسی کے آپس میں، عوامی نمائندوں کی اور بیوروکریسی کے آپس میں جنگ ہوتی ہے. اس جنگ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں. گیس کے لیے چودھری ارشد صاحب ہے لاہور میں، ہم پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور میں ڈھوکسو کے لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے کہ گیس والا کام ضرور کرواؤں گا. اور ایک اور بات ہے، ابھی ماشاءاللہ اعجاز خان جازی صاحب نے ہماری 1 کروڑ روپے کی اسکیمیں اور منظور ہو گئی ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 10-5 دنوں کے اندر اس کا کام شروع ہو جائے گا. اور UC6 میں بھی اس طرح تقریباً 1 کروڑ روپے کی اسکیم منظور ہوئی ہیں. تو ابھی UC5 اور UC6 میں 2 کروڑ روپے کی لاگت سے جو گلیوں کا کام ہے وہ ہو جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے ایک اسپیشل اعجاز خان جازی صاحب سے فنڈ منظور کروایا تھا، جو 2 پل بنا رہے ہیں ہم، کہ وہ پل بن رہے ہیں ایک فوجی ڈھوکسو کے اندر. اچھا. ایک رابطہ پل ہے جو فوجی کالونی 27 نمبر گلی کو ڈھوکسو کی گلی ڈھوکسو مہرآباد یعنی ڈھوک درجیاں کی گلی نمبر 13 کو ملائے گا، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ ڈھوکسو کا ٹریفک کا بھاؤ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا، اور یہ جو رش ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کم ہو جائے گا. اچھا سر، یہ ایک اور میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں جازی خان صاحب آئے، MPA جو ہیں، اس کے علاوہ MNA شیخ راشد شفیق صاحب آئے، تو یہ کس چیز کا افتتاح کیا گیا، یہ جو پیرس لیڈیز پارک کے پار اس کے یہ ذرا آپ بتانا پسند کریں گے؟
یہ جنازہ گاہ کے حوالے یہ اسکول ایک ریلوے روڈ ہے، یہ جو اپنا اس کا مسجد نور مدینہ سے لے کے ڈومنتال چوک تک یہ سڑک ٹوٹی پھوٹی تھی بالکل، یہاں پہ کھڑے بنے ہوئے تھے سڑک کے اندر، وہ تقریباً 67 لاکھ سے وہ سڑک منظور ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کام جو ہے وہ ٹھیکیدار کے حوالے ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ وہ اس کا افتتاح تھا، کیونکہ وہ افتتاح ہمارے ایم پی ایز اور ایم این اے دونوں نے کیا اس کا افتتاح، کیونکہ وہ پنجاب گورنمنٹ کے فنڈ تھے تو انہوں نے اس کا افتتاح کیا۔ اور اب گلیوں کا بھی انشاءاللہ گلیاں بھی کمپلیٹ ہونے جا رہی ہیں، گلیاں کھودی ہوئی ہیں اور اب ان کے اوپر جو ہے وہ بیڈ پڑ جائے گا، اس گلیوں کا لینڈر یعنی بیڈ اس کا پڑ جائے گا انشاءاللہ، تو وہ گلیاں بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ سر آئندہ کا کیا لائے عمل ہے؟ جس طرح کہ جیسے آپ نے ابھی گیس کے حوالے سے بات کی ہے، پانی کے حوالے سے بات کی ہے، آگے اور کون سے ایسے ترقیاتی منصوبے ہیں کہ جو ڈھو کسو کی ترقی کے لیے آپ آئندہ کچھ برسوں میں یا فیوچر میں آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ ہماری ایک کوشش ہے کہ ڈھوکسو میں ایک تو اسکول وغیرہ ہیں جو ان کو اپ گریڈ کیا جائے، اسکولوں کے اندر ہم کمرے بنانے کے لیے ہماری تجاویز دی ہیں ہم نے، اسکولوں کے اندر کمروں کی تعداد بڑھے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری مڈل کلاس کی اسکول ہیں ان کو ہم ہائی سیکنڈری اسکول تک اس کو لے کے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ ڈھوکسو میں ٹریفک کا بہت بہاؤ ہے، چھوٹے چوک میں بہت رش ہوتا ہے، اس رش کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کو ون وے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ون وے بنا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی، اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی میں جب صدر تھا اس وقت میں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر بھی رہتے ہوئے بھی تقریباً میں نے 4 ٹرانسفارمر لگوائے تھے اور میں نے 4 پانی تقریباً 3 یا 4 بور تھے جو ہم نے کروائے تھے کشمیر فنڈ سے، میں نے وہ منظور کروائے تھے، وہ بور ہم نے لگائے تھے۔ اس کے علاوہ چل رہے ہیں جی وہ بور اس میں سے 2 کلوز ہو گئے ہیں اور تقریباً 1 یا 2 چل رہے ہیں۔ وہ لوگوں نے اپنی مدد، اس کا گلی کے لوگ اس کا بل ادا کرتے تھے اور وہ بور لگ گئے تھے تو وہ سارے اپنی جیب میں سے جی وہ پانی سپلائی ہوتی تھی تو وہ بل جو تھے وہ سب گلی والے ادا کرتے تھے اس کا۔ اور پھر ہماری ایک اور تھا کہ ہم نے ٹریفک کے بہاؤ کے لیے ہم ون وے کے لیے آپ کو یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، اس سے ہمارا ایم پی ایز اور ایم این اے ہماری کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ ون وے کروا رہے ہیں اس کے لیے۔ اور میں ایک اور آپ سے بات بتا رہا تھا کہ ابھی ہم تارے ڈال رہے ہیں، کیبل ڈال رہے ہیں، جہاں پہ بجلی کی تارے یعنی جہاں گچھا بنا ہوا ہے یا وہ تارے نیچے ہیں جس سے بچوں کا ہاتھ ٹکراتا ہے یا سر ٹکراتا ہے لوگوں کا، ان تاروں کو ہم کم کر رہے ہیں، ختم کر کے موٹی کیبل بچھا رہے ہیں۔ اور جہاں بھی تاریں جو تھی 11,000 وولٹ کی تاریں جہاں سے بھی گزر رہی تھی، جن گھروں کے ساتھ وہ ٹچ ہوتی تھی خطرہ تھا، ان تاروں کو ختم کر کے وہاں پلاسٹک کی جو تار ڈال رہے ہیں جس سے کرنٹ لگنے کا آپ کو ڈر نہیں ہوتا۔ اگر بچے اس کو لانا پڑتا کوئی لوہے کی راڈ لگا دیں یا اس کے اوپر کوئی لنگر ڈال دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور وہ تقریباً میں نے مالا گلشن داتا میں چینج کروائی ہیں وہ تاریں، تقریباً وہ 4-4.5 لاکھ روپے کی لاگت وہاں خرچہ ہے۔ ابھی میں مالا عالم آباد کے اندر اس کو چینج کروا رہا ہوں اور گلی نمبر 10 ہے مالا عالم آباد کی، وہاں چینج کروا رہا ہوں۔ اور میں یہ اپنا حیدر کے ٹھیے کے ساتھ والی پوری گلی ہے اس کے اندر، وہ گلی کے اندر بھی میں چینج کروا رہا ہوں ماشاءاللہ سر بہت۔ اور پول بھی لگوا رہے ہیں جہاں پہ کھمبے ہیں پول ہیں وہ بھی لگوا رہے ہیں کہ جو گر رہے ہیں ان کو سے۔ بہت زبردست ماشاءاللہ سے جی، آپ نے جس طرح کے ترقیاتی کام یا جتنے منصوبے آپ نے بتائے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش، ہماری دعا ہے کہ یہ جلد از جلد مکمل ہو اور ڈھوکسو کی تعمیر و ترقی میں جو ہے نا آپ کا بھی ہاتھ ہو۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ ان سارے کاموں میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی۔